अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में काफ़ी मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू करते हैं। मामी नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाती है। मौज़ूए गुफ्तगू आजकल महंगाई और शहर की सूरत हाल और बिलखुसूस जो सैलाब के बाद की सूरत हाल है, इसके ऊपर प्रोग्राम्स में बात हो रही है। रोज़ाना की बुनियाद पे सैकड़ों सवालात मौसूल हो रहे हैं और लोग ये जानना चाहते हैं कि जो सैलाब से मुतासरा इलाक़ों में जिस सूरत हाल का इस वक्त ज़िक्र हो रहा है, इसके बारे में पहले ही पेशगोई की जा चुकी थी। बहुत सूरत हाल अबतर है, ख़ास तौर पर क्योंकि जो बुनियादी सहूलियात ज़िंदगी हैं वो लोगों को पहले भी मैसर नहीं थी। याद रखिए कि सैलाब से पहले की जो सूरत हाल थी वो भी कोई आइडियल नहीं थी, लेकिन सैलाब के बाद उसमें बहुत ज़्यादा क्योंकि नुकसानात हुए हैं और बहुत ज़्यादा सूरत हाल मुतासर हुई है। बहरहाल अब इसके हवाले से लोग जानना चाहते हैं कि हुकूमत जो है वो इस सिलसिले में क्या कर रही है। और एक सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, सोशल मीडिया पर भी मौज़ूए गुफ्तगू बना हुआ है, वो ये कि जो इमदादी रकूम जमा की जा रही हैं ये आखिर कब सैलाब मुतासरीन के ऊपर खर्च की जाएंगी, या फिर ये कि जो बहाली का काम जिसके बारे में आजकल तस्करा हो रहा है कि इसको शुरू करने की ज़रूरत है, ये आखिर कब शुरू हो सकेगा। तो ये बहुत अहम सवालात हैं जिसके ऊपर बात हो रही है, गुफ्तगू कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, और क्या कुछ इस हवाले से किया जा सकता है इसको भी समझने की ज़रूरत है। तो देही इलाक़ों की सूरत हाल है और शहरी इलाक़ों की जो सूरत हाल है वो भी ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है इस वक्त। वहाँ पे भी बिलखुसूस शहर कराची में, पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर हैं, जुराइम की तादाद में बड़ी तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। कराची उसमें सरफ़हरिस्त है और गुज़िश्ता रोज़ में ख़बर भी मेरी नज़र से गुज़री है हक़ाइक़ के हवाले से और आदाद व शुमार के हवाले से कि जो पुलिस के ज़राए जो आदाद व शुमार पेश करते हैं या कर रहे हैं, इंतहाई कम है उन आदाद व शुमार के मुकाबले में जो CPLC फराहम करती है। वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, लेकिन जब बराह रास्त पुलिस के पास शिकायत मौसूल होती हैं उसका तनासब बहुत ज़्यादा कम है। और ये बात, इसमें कोई आप समझ ली अबहम नहीं हो सकता, ये बात हकीकतन ऐसी है कि पूरे पाकिस्तान का ही जो थाना कल्चर है उससे सब वाकिफ़ हैं। तो बहरहाल इसके साथ साथ और मसाइल की निशानदेही की गई है, कोशिश करेंगे इसके ऊपर आज प्रोग्राम में तफसीलन गुफ्तगू करें। ख़ास तौर पर जो तालीम के हवाले से वो जो मौज़ूए गुफ्तगू हमने एक पिछले प्रोग्राम्स में जिसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू हुई है, कैसा मौजू है जिसके ऊपर मज़ीद बात करने की ज़रूरत है, यकीनन इसके ऊपर भी गुफ्तगू की जाएगी। मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है। पहले मैं मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ सियासी मामलात भी हैं जिसके ऊपर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी। मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे सबसे पहले, आपका ताल्लुक़ पाक सरज़मीन पार्टी से है, मरकज़ी रहनुमा है, हमारे प्रोग्राम्स में वक्तन फ़वक्तन शरीक होते रहते हैं, उनसे गुफ्तगू हमारी होती है। गुलवर्दा खान साहब, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब गुलवर्दा साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान, आप उन्हें भी हमारे प्रोग्राम्स में देखते हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। सदर हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन सिंध के अख्तर आरई साहब, इसके अलावा तज्ज़ियाकार भी हैं, उनको हमने आज मदू का रखा है। बहुत शुक्रिया अख्तर भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। गुलवर्दा खान साहब, गुफ्तगू का सिलसिला आपसे शुरू करेंगे। आपके तज्ज़िये में क्या चीज़ आती है? आप खुद एक सियासी जमात से आपका ताल्लुक़ है, लेकिन इस वक्त सब ये सवाल कर रहे हैं, एक तो बुनियादी मसाइल हैं, पीने का साफ़ पानी, सड़कों का ना होना, ये तो अपने जगह थे ही, लेकिन ये जराइम की शरह में बड़ी तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। अब फरमाइए कि ये अभी जैसे इंतख़ाबात हो रहे हैं उसमें अगर अक्सरियत मिल भी जाती है और अगर कोई हुकूमत बन भी जाती है, तब भी ये चैलेंज का सामना तो आपको रहेगा। कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ये ज़रा फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यासिर भाई। देखिए, आपने दौरान गुफ्तगू, इब्तिदाई गुफ्तगू में आपने तालीम के हवाले से आखिर में आपने बात की, जी जी। तो अख्तर आरई साहब भी बैठे हुए यहाँ पे। तालीम और इल्म में मेरे ख्याल में कुछ फ़र्क है। वाह, बहुत खूब। तो
اگر دیکھا جائے تو ہمارے اس ملک کو دبونے والے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. تلخ حقیقت ہے. کسی ریڑھی بان نے, کسی گنتی مار بیلچہ مار نے اس ملک کا نہ حق کھایا ہے, بلکہ انہوں نے تعلیم یافتہ گریجویٹ لوگوں کو کھلایا ہے, دیا ہے. جی جی. ان کی زندہ مثال آپ کراچی شہر کی دیکھیں کہ وہ پاک کو 70% رینیو دے رہے ہیں. یہ تو سارے لیبر لوگ ہیں, مڈل کلاس لوگ ہیں, لیکن کھا رہے کون؟ کھا رہے کون؟ بالکل صحیح. یہ سب کھا رہے تو ہمارے ایجوکیٹڈ لوگ کھا رہے ہیں نا. یہ جو آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھے لکھے لوگ یہی کھا رہے پی رہے. دیکھیں نا, افسوس کی بات تو یہ کہ تعلیم آپ جتنے بھی آپ آ جاؤ, ہر شعبے میں آپ آ جاؤ, آپ ہر شعبے میں آ جاؤ, تو وہاں پہ بالکل اندھیرا ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دے, اور علم فرض ہے, فرضیات میں, تاکہ ہم حلال سمجھے, حرام حرام سمجھے. تو اس تعلیم کو میں نے کیا کرنا ہے, جب میں ناصور یہاں دیکھتا ہوں نا, گریجویٹ آدمی تو عمران خان صاحب بھی ہے گریجویٹ, تو بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ہے گریجویٹ. لوگ تو ہمارے قومی اسمبلی میں بھی بیٹھے ہیں, صوبائی اسمبلی میں بھی بیٹھے ہیں, لیکن ہے تو ہاں, لیکن یہ تو سب, اس لوگوں نے تو سب گریجویشن کیا ہوا ہے. تو حالات کس نتیجے پر پہنچے؟ اس کا سب سے جو اچھا خلاصہ ہے وہ پاک سرزمین پارٹی کے پاس ہے. وہ یہ ہے کہ بھائی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جتنے ظلم کر رہے ہیں, وہ ظلم عوام ان کے ساتھ شریک ہے. وہ اس وجہ سے شریک ہے کہ عوام ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے, بالکل خاموش ہے. جب خاموش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جب خود خاموش ہے تو اللہ تعالیٰ اس ٹائم تک اس قوم کا تقدیر نہیں بدلے گا جب وہ خود اس کی کوشش نہ کرے. قرآن میں اس کی آیات ہے. بالکل. جب ہم خود آگے نہیں آئیں گے, جب ہم خود ان کے خلاف کھڑے نہیں ہوئیں گے, تو پھر تو یہ گٹر ملا پانی ہم پیے گا, یہ ہمارا جو حقوق ہے ایڈرین بنا کر کے ان کو بیچے گا, اور ہمارے NFC ایوارڈ کو PFC میں تبدیل نہیں کرے گا. تو ہمارے معاشرے کو, ہمارے معاشرہ تو جا رہا ہے اسی طرف. ابھی ہمارے سیاسی باتیں ہیں کچھ, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے وزیر اعظم کے اوپر, سارے پاکستان کی نظریں وزیر اعظم کے اوپر ہے کہ بھائی ان کو ہٹانا, ان پرائم منسٹر کو لانا, ان کو ہٹانا. وہ بھائی وزیر اعظم نے صبح سندھ کو کیا دیا ہے؟ وزیر اعظم پاکستان بننے سے آج تک کہیں دو درجن سے زیادہ پرائم منسٹر تو آئے چلے گئے, انہوں نے سندھ کو کیا دیا؟ حال موجودہ جو عمران خان صاحب پہلے جو 4.5 سال پرائم منسٹر تھے, انہوں نے صبح سندھ کو کیا دیا؟ اس نے تو کراچی میں ایک رات بھی نہیں گزارا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی میں آپ کے چینل کے توسط سے, کہ آپ یہ کراچی کی آواز ہو, ان کے توسط سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی کی عوام, خاص کر صوبہ سندھ اور کراچی کی عوام اٹھے اور اپنا حقوق کے لیے, جو ان کے حقوق خدا رہا. آپ جاؤ کسی بھی ملک میں گٹر کی اختیارات چیف منسٹر کے پاس نہیں ہوتے. وہ بھائی ہیلتھ, آپ میڈیسن لیتے ہو, ان کی اختیارات بھی چیف منسٹر کے پاس ہے. اگر آپ کی گھر میں پانی نہیں آ رہے تو ان کی اختیارات بھی چیف منسٹر کے پاس ہے. بہت ظلم ہے, ان سے بڑھ کر کے اور کوئی ظلم ہو نہیں سکتا ہے, اور یہ ظلم صرف عوام نے لایا. اب یہاں پر جو وارداتیں ہوا, جو کرمنل وارداتیں ہوا, اتنا زیادہ ہوا ہے کہ آپ یقین کر لیں کہ ہمارے ایک نزدیک رشتہ دار دیر میں بختروان وردگ اس کا نام ہے, ولد احسان اللہ وردگ, عمر 52 سال, دیر میں اغوا ہوا ہے, لیکن ان کی لوکیشن جو ہے نا وہ صوبہ سندھ سے برآمد ہوا ہے. تو آپ سوچو کہ بھی کیسے اغوا ہو کر کے یہاں پر وہ تاوان کے وہ کرتے ہیں نا. تو یہ کیا ہے, ہمارے صوبائی حکومتیں اور یہ گریجویٹ لوگ نااہل ہے, نااہلی کی وجہ سے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میرا بچہ آپ کا بھائی یہ محفوظ نہیں ہے اس ملک میں, تو کیا کرے, کس کے. ابھی ہم لوگ 3 4 5 بندے یہاں بیٹھے, خدا نخواستہ اگر کوئی آ کر کے ہم لوگ کے ساتھ ناجائز کر لے تو آپ سوچو 5 منٹ کے لیے آپ کس کے سامنے روئے گا, آپ کہاں جائے گا؟ تو یہ تو ہمارے تو اندر نگری اس چیز میں بس اللہ اپنا رحم کرے. نہیں ہے. اختر بھائی فرمائیے, گل وردگ صاحب نے بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کر دی. اب ایک بڑی تلخ حقیقت یہ ہے, نہ چاہتے ہوئے اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ جو جتنا بھی کل نظام ہے جو چلا رہے ہیں, بظاہر پڑھے لکھے لوگ سمجھے جاتے ہیں, اور
اگر یہ جو نقصانات ہوئے ہیں جس کی ابھی انہوں نے بات کی ہے، کیونکہ تو بحیثیت سیاسی کارکن کچھ چیزوں کو جو ہے وہ سیاسی انداز میں دیکھیں گے اور اس کا اسی طریقے سے تجزیہ کریں گے، لیکن ہم بحیثیت نیوٹرل کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہوں گا، غیر جانبدار اگر ہم اپنے آپ کو رکھتے ہوئے اپنا فیصلہ دیں تو آپ کیا فیصلہ سنائیں گے، کیا رائے دیں گے؟ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، فرمائیے۔ دیکھیے فیصلہ سنانا تو میرا کام نہیں ہے، نہ ہی میں کچھ کہہ سکتا ہوں یہاں میں تو نے جانتے بوجھتے بڑے ہی بڑے لفظ آئے اور استعمال بڑے کیا، بڑے گئے۔ بات یہ کیونکہ ہے فیصلوں کی اب کوئی کہ اہمیت نہیں ہے، اس لیے فیصلہ ہی اس کو رکھیں۔ فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں، وہ ملک کے اندر بھی نہیں ہوتے ہیں، شاید ملک سے باہر ہوتے ہیں۔ جی لائیے۔ بات یہ ہے کہ یہ اگر اس پہ تھوڑا سا غور کریں تو یہ نسل در نسل ہمارے براڈ اپ کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی کوئی چیزیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی جو 4 یا 5 نسلیں گزری ہیں، جی تو یہ جو ابھی چوتھی 5ویں نسل اس وقت موجود ہے جو آزادی کو شاید انجوائے کر رہی ہیں، وہ پتہ نہیں کون سی آزادی ہے، یہاں تربیت کا فقدان ہے، ٹھیک ہے، اور تعلیم جو ہے وہ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 1852 کے اندر جو ہے بر صغیر میں میٹرک سسٹم انٹروڈیوس کیا گیا، ٹھیک ہے، اس وقت میٹرک سسٹم جب انٹروڈیوس کیا گیا تو اس میں نااہلی کے جو طریقے اختیار کیے گئے کہ اگر یو کے اندر اس وقت تعلیمی اداروں کے اندر ایک سلیبس پڑھنے کے بعد ایک پیمانہ ہے کہ 65% اگر یعنی کہ جس کو آپ بالکل 65-66% پہ اسمبلی میں قانون پاس ہو جاتا ہے، تو اگر کوئی 65 یا 65% پر مارکس لے لیتا ہے تو وہ قابل سمجھا جاتا ہے، وہ اگلے لیول پہ پروموٹ ہو جاتا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے پیرامیٹر کو ریڈیوز کر دیا، آپ نے باٹم پر لیا ہے کہ اب یہ ہے کہ اس پیرامیٹر میں 33% بچے کو پاس کیا جائے گا، تو پہلی خرابی وہیں پیدا کر دی گئی، یعنی آپ نے نااہلیت جس کو کہتے ہیں اس کی ابتدا اس دن ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، اور پھر چھوٹے چھوٹے اس طرح کے فیصلے اور پالیسی میکنگ، وہ جو بیرونی طاقتیں آئی تھیں، جو برٹش امپائر کہیں سیدھا اس نے آ کے یہاں پر یہ سسٹم کیا کہ وہ نااہل جو 33% نمبر لے کے اس وقت وہ 32.5 تھے، وہ اگلے لیول میں جائے گا، کیا اگلے لیول کو کوالیفائی کر سکے گا؟ کیا وہ 66% لے کر نیکسٹ لیول کے لیے ایلیجیبل کہلائے گا؟ نہیں۔ وہ اب کرتے کرتے اگر ہم چند سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو اب تو جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ یعنی کہ وہ اپنی صلاحیت سے بھی 33% نہیں لیتا، وہ تو چیٹنگ کر کے لیتا ہے، اس کا مطلب ہے 0 پہ آ گیا۔ جب نااہل ڈگری یافتہ لوگ اسمبلیز میں آئیں گے، انگوٹھا چھاپ آئیں گے، پھر دوسری طرف تعلیم و تربیت، دنیا میں تربیت و تعلیم کا کانسیپٹ ہے، جتنے ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں تربیت و تعلیم کا کانسیپٹ ہے، یہاں تعلیم و تربیت کہی جاتی ہے، مگر یقین کیجئے گا کہ یہ کہہ دیا تربیت تو ماں باپ کا کام ہے، اسکول والا تو بچے کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، استاد کو کوئی حق نہیں ہے کچھ بات کہہ سکے اور اف تک نہیں کہہ سکتا، وہ صرف تعلیم دے اور رٹا لگوائے اور پاس کروا دے، بس مارکس دلوا دے۔ مارکس کی سٹوری تو سنا چکا میں آپ کو کہ اب تو وہ چھاپ دیتے ہیں، اور میٹرک، پھر انٹر، پھر اس کے بعد جو ہے وہ گریجویشن، جیسے بھائی نے فرمایا، تو جو ہے بظاہر وہ پڑھے لکھے ہی سمجھے جائیں گے، لیکن ہوں گے اس طرح کے پڑھے لکھے جو جاہل ہیں، جب اسمبلیز میں آئیں گے، قوانین بنائیں گے، ایک فلاحی ریاست ہے، اس فلاحی ریاست میں جو ہے ایک جمہوریت ہے، برائے نام کی جمہوریت ہے، وہاں پر قانون سازی، ایک فلاحی ملک ہے، اس کے اندر قانون سازی عوام کے فیور کی ہونی چاہیے، وہی بات ہے۔ پھر تو وہ گٹر کا ڈھکنا بھی اگر چینج ہونا ہے تو اس کی بجٹ بھی جو ہے وہ سی ایم ہاؤس سے آئے گی، اور سی ایم ہاؤس والے اگر گرانٹ دیں گے تو وہ ڈھکنا چینج ہوگا، ٹھیک ہے، پھر حالات ایسے ہوں گے، پھر تو یعنی کہ پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے یہاں، پینے کے پانی پہ، اور جو ایک ادارہ ہے جو واٹر اینڈ سیوریج کے کراچی کے اندر ہے، اس کی ایک ایگزامپل لے لیں، اس کے اوپر کنٹرول کس کا ہے؟ ٹھیک ہے، وسائل پہ کنٹرول کس کا ہے؟ تو یہاں پر تو پانی، اسی پانی میں ڈوب مرتے ہیں، یہی آپ بارشوں کے حالات دیکھ لیں، اگر آپ ڈیٹا بیس اٹھا کے دیکھ لیں اس پاکستان کا، کہ اس پاکستان میں آپ دیکھیں کہ دوسری سب سے بڑی مصیبت ایک چھوٹی سی آئی ہے، میں چھوٹی سی کہوں گا کہ اس کو چھوٹا سا سمجھا جا رہا ہے، کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ کووڈ کے بعد یہ دوسری بہت بڑی ہے، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی اموات ہوئی ہیں، ابھی چند ایک اس کے اندر 2100 اموات ہو گئی ہیں، 2100، ٹھیک ہے، اور اگر ہم دیکھیں گے 4 کروڑ 30 لاکھ لوگ افیکٹو ہوئے ہیں اس سے،
ٹھیک ہے. اس سے یعنی کہ کئی گھرانے گھر تباہ ہو گئے, ٹھیک ہے, اور ان کو کون آباد کرے گا؟ آپ بچے دیکھ لیں, اس میں بچوں کی اموات کتنی ہوئی ہیں, ایسا ہی جو یعنی کہ 2100 اموات ہوئی ہیں, اس میں سے 500 زیادہ بچے ہیں. سندھ کے اندر 16,419 اسکول جو ہے وہ تباہ ہوئے ہیں, جزوی یا جس طرح بھی کہہ لیں, ویسی تباہ کاریاں تھی وہاں پر, بلڈنگز ویسے ہی گر رہی تھی, وہ اور پانی آ گیا اور گرا دیا اس کو. اب مجھے بتائیے کہ کون اس کو کھڑا کرے گا؟ کیا بلڈنگ کے اندر تعلیم ہوتی ہے؟ یعنی تعلیم کا میں نے 1852 سے آپ کو تھوڑا سا ایک بہت ہی شارٹ میں جائزہ دیا, اور اس کے بعد آج جو ہے جن بلڈنگ کے اندر گائے بھینسیں گوٹس وغیرہ سب چیزیں وہاں ہوتی ہیں, شاید نہیں ہوتی ہیں, اور جن بوت ہوتے ہیں وہاں پر, اور وہ بلڈنگیں بھی گر گئیں, ٹھیک ہے, وہ تو انہوں نے تو وہ بھی گر گئیں. تو آج سے 50 سال جو پہلے کلاس روم تھا, آج بھی وہی گورنمنٹ کا کلاس روم ہے. گورنمنٹ اسکول کے اندر وہی دیوار پہ کالا رنگ لگا دیتے تھے, اور وہی اسی پہ جو ہے لکھا جاتا تھا, اور آج بھی وہی ہے. زیادہ سے زیادہ بعض جو انہوں نے این جی اوز نے ٹیک اوور کیا, وہاں وائٹ بورڈ لگا دیا. کلاس روم تو سیم ہے, کلاس روم میں تو بیٹھنے کی ڈیسک نہیں ہے, اور ڈیسک جو ہے وہ 5,000 والی ڈیسک جو ہے وہ 35,000 میں پرچیز کر لی جاتی ہے, اور وہ بھی 35,000 میں جو کوانٹٹی ہوتی ہے وہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ہوتی ہے, اور ریبن کاٹنے کے لیے چند ایک سپلائی کروا کر بیٹھ کے کچی لکڑی کی جو ہے وہ سپلائی کر کے جو سارا فنڈز تو پیٹ میں جا رہا ہے. تو جب ملک کا سسٹم ہی زمین بوس ہو چکا, اب اگر پرائیویٹ سیکٹر وہاں پر کوشش کر رہا ہے, دیکھ لیا کہ آرٹیکل 25A کے مطابق 5 سال سے 15 سال تک کے بچے کو حق نہیں ملتا, تو پھر وہ جو پیسے والے لوگ تھے, جو فیس افورڈ کر سکتے تھے, وہ انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو سسٹم ہی ایسا ہو گیا, تو پھر وہ کیمے سسٹم میں جا کے پڑھیں یا میٹرک سسٹم کے پرائیویٹ اسکولس میں جا کے پڑھیں. تو انہوں نے پرائیویٹ اسکولوں میں جہاں کم از کم استاد تو ہوتا ہے, پڑھاتا تو ہے, یہ اپنی مدد آپ, یہ جو فنڈامنٹل رائٹ ہے آرٹیکل 25A کے مطابق کوالٹی معیاری تعلیم, وہ عوام پیسے دے کے اپنی مدد آپ کے تحت اسکول جو ہے بچے بھیج رہی ہے, اور ایک جو اسکول کا ایڈمنسٹریٹر ہے اس کو چلا رہا ہے نفع نقصان میں. تو یہاں تو آپ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ پرائیویٹ سیکٹر کم از کم تعلیم تو دے رہا ہے, کچھ لوگوں کو تو دے رہا ہے, مگر تربیت وہاں پر بھی نہیں ہے, کیونکہ انوائرمنٹ کے اندر سب کچھ ایسا ہے. جو انوائرمنٹ میں ہے وہ جس کے لیے جو تھوڑی سی بدماشی کرتا ہے, جو تھوڑا سا اپنا وہ دکھاتا ہے, وہ اس کو کچھ بھی نہیں کو لوگ کہتے, تو ان کے لیے تو کوئی قانون ہی نہیں ہے. پھر آپ دیکھ لیں کہ جب تعلیم نہیں ہوگی, پھر مارکیٹ کے اندر جو لوگ نکلیں گے, بے روزگاری ہوگی, مہنگائی ہوگی, تو آپ کون سی بات کو ڈسکس کریں گے؟ مجھے اس فورم پہ یہ بتا دیجئے کہ کون سی ایک اچھی ایسی چیز ہے جو بہت امپروو کر رہی ہے. اس وقت گورنمنٹ کو بہت, میں ہمیشہ کہتا رہا کہ ایمرجنسی لگانی چاہیے, تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے, تعلیم کا اہتمام کرنا چاہیے, غریبوں کو ان کا حق دینا چاہیے, جو روٹی ہے کم از کم وہ تو دیں, کم از کم ان کو کوئی روزگار کا ذریعہ بھی تو دیں. دسترخوان تو بہت لگ گئے, مگر ان کو کمانے کے لیے تو دیں. دسترخوان پہ چلو پیٹ تو وہ بھر لیتا ہے, مگر صرف پیٹ بھرنے سے تو پیٹ تو جانور ہی بھر لیتا ہے. وہ تو چینٹیاں جو کمانے کے لیے نہیں نکلتی ہیں, وہ کیڑے مکوڑے بھی اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں, ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی. تو اب انسان کو کیڑے مکوڑوں کے قریب لایا جا رہا ہے کہ بالکل انسان کو یہ بھائی نفس ختم کر دو اور چلے جاؤ کسی فلائی اوور کے نیچے, کسی فلائی ادارے جا کے کھانا کھا کے آ جاؤ. میں نے دیکھے ہیں بہت سے ایسے لوگ جو جا کے آتے ہوئے کھانا کھا کے آتے ہیں بیچارے, کیونکہ ان کی تنخواہیں اتنی زیادہ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور اگر بعض جگہوں پہ تو بچوں کے لیے بھی تھوڑا سا لے کر آ جاتے ہیں شاپر میں ڈال کے. پیٹ تو دیکھیں کیڑے مکوڑے کا بھی بھرا جائے گا, اللہ کا وعدہ ہے, پیٹ خالی نہیں رہے گا. کیا اس کو تربیت دے رہے ہیں, کیا اس کو کمانے کی صلاحیت دے رہے ہیں, کیا اس کو کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں کہ وہ اسکل دے رہے ہیں آپ؟ نہیں, تعلیم تو دور کی بات ہے, اسکل بھی نہیں یہاں دیا جا رہا ہے. تو لہٰذا خدا را جو ہے پرائیویٹ سیکٹرز کو اگر کام کر رہا ہے اس کو کرنے دیجئے, مگر ساتھ میں اپنا جو پبلک سیکٹر ہے اس کو امپروو کریں, تاکہ پرائیویٹ سیکٹر سے جو شکایتیں ہیں آپ کو وہ ختم ہو جائیں. تو تارے دیکھیں, ایسے انڈیا میں ایگزامپل موجود ہے, بہت سے ایسے پروونس کے اندر وہاں کا گورنمنٹ اسکولز کے اندر انرولمنٹ بڑھ گئی کیونکہ معیاری تعلیم تھی, پرائیویٹ سیکٹر کے اسکول بند ہوتے گئے. تو لہٰذا یہ گورنمنٹ کا بنیادی فرض ہے کہ وہ ہمیں ہمارے بچوں کے لیے کچھ کرے. بالکل ٹھیک ہے. گل بدر خان صاحب, یہ فرمائیے گا کہ آپ کا کیونکہ تعلق جو ہے وہ ریل اسٹیٹ کے شعبے سے بھی ہے, آپ اس معاملے کو سمجھتے ہیں, یہ کوئی بھی عمارت تعمیر کرنے سے پہلے اس کا جو پلان ہوتا ہے
اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ تمام چیزیں ہیں جن کو ہم تعمیر کریں گے اور اس کے بعد یہ حقیقت کی شکل تب اختیار کرے گا جب یہ ایک عمارت کی صورت میں آ جائے گا. یہ شہر کے معاملات جس کی ابھی نشاندہی اختر ارائیں صاحب نے کی ہے، یا پورے سندھ کی یا پورے پاکستان میں مسائل تو یکساں ہی ہیں، کیسے حل کریں گے؟ اور دوسرا یہ کہ لگتا ایسا ہے کہ جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں بشمول وفاق میں جو اس وقت جماعتیں موجود ہیں، وہ ایک عام آدمی سے بھی زیادہ بے اختیار ہیں. جب بھی کسی کام کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، یا ماضی قریب میں بھی یہی کچھ ہوتا رہا، جب بات کی جاتی تھی تو وہ بے اختیار نظر آتے تھے. پھر آپ کو یاد ہوگا ایک ادھر میئر ہوا کرتے تھے، وہ اپنا جو مدت ملازمت ہے وہ مکمل کرنے کے بعد وہ بہت سارے صفحے لے کر اور میڈیا کے سامنے لہرانے لگے کہ میں بالکل بے اختیار تھا، میرے بھی بس میں کچھ نہیں تھا. تو وہ بھی ہاتھ اوپر کر کے چلتے بنے. اب یہ فرمائیں کہ جب یہ صورتحال ہوگی تو آپ کیسے کام کریں گے، کیونکہ یہاں تو ہر شخص بے بسی کا اظہار کر رہا ہے. فرمائیں. دیکھیے یاسر بھائی، 2013 میں بلدیاتی اختیارات پیپلز پارٹی کو کس نے دی؟ یہ جو کاغذ لہرا رہا تھا اسی شخص نے دی نا. صحیح. گورنر ان کا بیٹا ہوا تھا، وزیر ان کے بیٹے ہوئے تھے، تقریباً 56 تھے کہ 57 بندیز کے وفاق اور صوبائی میں بیٹے تھے، 8 سینیٹر بیٹے تھے ان کے، گورنر ان کا بیٹا تھا، ان کے سیکٹر انچارج تھے. یہ بالکل پاورفل تھا، اس کے اوپر کوئی پریشر دباؤ ہی نہیں تھا. اس کو کس مرض میں اللہ تعالیٰ نے مبتلا کر دی کہ انہوں نے اختیارات دے دی؟ کراچی شہر کے بلدیاتی اختیارات جب انہوں نے دی تو اس کو اللہ تعالیٰ کی کون سی مرض میں مبتلا ہوا؟ ایک پاگل ہوگا، 2 پاگل ہوں گے، 3 پاگل، سارے تو نہیں ہو سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے جو حقوق ہے ان کو بیچا گیا، ان کے عوض پیسے لے گئے، پیسے لے کے بڑا ان سخت کی ایلیگیشن ہے. ہاں ان کی عوض وزارتیں لیا جو آج تک بیٹھے ہیں. اچھا گلبردک صاحب، ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، پہلے بریک لے لیتا ہوں، اس کے بعد آپ اپنی بات مکمل کریں، تفصیل سے اس کا جواب دیں. ایک مختصر سی بریک یہاں پر لینی ہوگی. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. معزز مہمان تشریف فرما تھے اور ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. گلبردک خان صاحب یہاں پہ تشریف فرمائے، پاک سرزمین پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، اور کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے. سوال یہ تھا کہ یہ بغیر اختیارات کے کام کرنا کیسے ممکن ہوگا؟ ابھی کوئی بھی حکومت آتی ہے یا کوئی بھی جماعت آتی ہے، اب چاہے صوبائی حکومت ہو، وفاق میں کوئی حکومت ہو، ہر شخص یہ دوائیاں دیتا نظر آ رہا ہے کہ اس کے پاس اختیارات نہیں ہیں، تو کام کیسے ہوگا؟ اور پھر ایک جامع پلان کی ضرورت ہے کہ آپ یہ کر گزرنے کا اگر عزم رکھتے ہیں تو آپ کے پاس کیا طریقہ کار ہے، پلان کیا ہے، کیسے عمل درآمد ہوگا؟ یہ بار بار سوال پوچھا جائے گا اور پوچھا جا رہا ہے. آپ سے جواب دیجیے. کل نہیں پرسوں تربیتی کنونشن تھا ہمارے مرکز میں، تو ہمارے چیئرمین سید مصطفیٰ کمال صاحب نے یہی آپ کی بات دہرائی. انہوں نے کہا کہ کل ہی کل، جب چاہے کل ہی کل قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کی اجلاس بلایا جائے اور یہی سوال کرے کہ بھائی اس کے طریقہ کیا ہے، ابھی کیا کرنا ہے، ابھی شہر کو اس شہر کو سیٹ کس طریقے سے کرنا ہے کہ بالکل سیٹ ہو جائے اور کم خرچے پہ سیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو میں جاؤں گا میں ان لوگوں کو وہاں پر ساری ڈیٹیل دے دوں گا. چیزیں نمبر 1، اگر کسی کو ڈاکومنٹ چاہیے تو مجھے اتنی ٹائم دے دے جتنی میں اپنا گاڑی تک جا سکتا ہوں، میں فائل اٹھا کر کے ان کو دے دوں گا کہ بھائی اس شہر کا حال یہ ہے. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ اس شہر کا جو سب سے بیسٹ ڈاکٹر تھا اور ہے وہ سید مصطفیٰ کمال ہے. اس کو پتا ہے اس شہر کا علاج ماں سوائے مصطفیٰ کمال کے اور کوئی اللہ کے علاوہ پھر نیچے مصطفیٰ کمال کے علاوہ اور کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. نہیں کر سکتا ہے، سوال پیدا نہیں ہوتا. ہاں، کر ہی نہیں سکتا ہے. یہ دعوت تو کیا تو تھا
यानी कर के दिखाया है, कर के दिखाया है। रात के 3 बजे काम करने वाला शख्स, हेल्थ से लेकर के हॉस्पिटलों से लेकर के आपकी शहर की गली गली कोचों कोचों तक पाइपों की लाइनें, मतलब किलोमीटर के हिसाब से बिछा रहा था। बल्दिया में आपके मतलब 2 फुट पाइप में घर घर पे इन्होंने पानी पहुंचाया। लेकिन उस 2013 के बाद 2008 के बाद उसके घरों में जब हम लोग कैंपेन पे पिछले साल गए थे तो वहाँ पर लोगों ने बोला चेयरमैन साहब को कि मुस्तफ़ा कमाल साहब आप जब गए उस टाइम के बाद फिर यहाँ नलकों में पानी लाइन में नहीं आया हुआ है, हम लोगों ने पिया। लेकिन उसकी पानी तो है, पानी कहाँ जा रहा है? पानी ही हमारे सूबाई गवर्नमेंट के वक्त उनको बेच रहा है, ड्रेन बना करके बेच रहे हैं। सही है। तो ये हालत है हमारे लेकिन वो भाई शहर सूरत हाल का। अब नहीं है। अर्ज ये है कि अब सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ है। माजी में जब इख्तियार था तब काम किया और अब नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन होगा? देखिए ये पुलिस भी थी, सारे महकमे भी थे, वाटर बोर्ड वाले भी थे, अपनी जगह हर वो वजीर दाखिला भी बैठा था और न जाने कितनी मिनिस्ट्रीज थी पास, वजीर सेहत भी था और क्या क्या पोर्टफोलियोज थे। तो वो तो सूरत हाल अब नहीं है। अब कैसे मुमकिन होगा? तो वो डॉक्टरी कैसे चलेगी? सवाल ये पैदा होता है। बर्फ को आप जितने ठंडा कहो उतनी ठंडा है। इसके ऊपर क्या कमिट में दूं? जो लोग बैठे थे, जो चेहरे बैठे थे, जो इनके साथ आज तक जो कोटा सिस्टम के खिलाफ सन 1978 से जब उभर करके आए थे, आज तक उन्हीं के जिसके खिलाफ उभरे हैं, जिसके खिलाफ खड़े थे, उनके साथ आज तक मिले हुए बैठे हुए कौमों की सौदा कर। 2013 का तस्करा कर दिया कि सारे पागल नहीं थे। ठीक है, मुस्तफा कमाल साहब भी उसी खेमे में थे जहां पर ये बिल पास हो रहा था। नहीं नाराज थे। 2013 में 13 में नाराज थे। नहीं करो यार, नहीं थे, सवाल ही पैदा नहीं होता है। रख लो। 2011 में सैयद मुस्तफा कमाल साहब नाराज होकर के 5 साल के बाद वो आए। 13 में नहीं थे। 13 में नहीं थे। पूछ लेना आज मुलाकात हो तो। पूछ लूंगा 13 में नहीं थे। अच्छा, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा। अगर थे तो भी वैसे थे कारकुन। अभी जैसे आप यहाँ बैठे हो, आपका कोई हुनर या पेमरा कोई फैसला कर ले तो आप उसके आप क्या कर सकते हो? लेकिन वो वहां पर तो फैसला क्या बंदी 22 यहाँ पर तो मैंने एमपीओ को सामने उनके बेटों के सामने काट रहा था, उन्हीं के अपने ही पार्टी के लोग काट रहे थे। ये बात सही है, मैं उससे तो इत्तेफाक करता हूँ। दूसरी बात में अख्तर भाई की तरफ आऊंगा। अख्तर भाई, ये जो इल्जामात है ना, ये होते रहेंगे। लेकिन जैसे मैंने अभी निशानदेही की, आपका भी इसके ऊपर बड़ा अच्छा तबसरा आप करते हैं, जरा फरमाइए कि मुमकिन कैसे होगा? तालीम की बात तो हमने अभी की है, वो तो हमारी तरजीहात में ना कभी पहले शामिल थी ना आगे कभी होगी। लेकिन ये जो दीगर मामलात हैं, अब ये देखिए 21वीं सदी, फिर उसका 2 दहाइयाँ 3 दहाइयाँ भी गुजर गई तकरीबन, लेकिन सूरत हाल वहीं की है, वहीं है। पीने का साफ पानी, और वाक़तन ऐसा है कि उस ज़माने में जो लाइनें मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कीमाड़ी तक पानी पहुंचाया था, उसके बाद तो फिर ये सारी चीज़ें नापैद ही हो गई। तो कैसे ये सिलसिला आगे बढ़ेगा? फरमाइए। देखिए, काबिलियत पर शक नहीं है। नहीं, मेरा भी यही राय है, एक कॉमन मैन होने के नाते। मगर दूसरी जहाँ तक बात है कि वो दौर था, दूसरे अल्फाज में, अगर मैं बहुत सादे अल्फाज में, कि इस तरफ से कहीं एक कॉल आ जाती थी, पूरा कराची बंद हो जाता। ना सिर्फ कराची बल्कि हैदराबाद भी बंद हो जाता। जब प्रेसिडेंट से लेकर गवर्नर से लेकर और पूरा का पूरा एनवायरनमेंट ही सपोर्टिव हो, तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने डिलीवर किया। बिल्कुल, कोई शक नहीं है इसमें। मगर अब जो सिचुएशन, जैसे आपने खुद फरमाया कि बिल्कुल डिफरेंट होगी। यानी अभी सिर्फ इक़्तिदार में आने के लिए इतनी मराहिल हैं कि वो 2-4 सीटें ही लेना जो है वो इस वक्त कौमी असेंबली में या उस लेवल पर, फिर कितना कंपटीशन है और कितनी कवानीन में तब्दीलियां आ चुकी हैं। उसके बाद बल्दियाती मामलात अगर कहें कराची के हवाले से, तो बहुत मुश्किल नज़र आता है। मगर ये भी है एक तरफ के काबिलियत तो है, बिल्कुल ठीक है। मगर क्या हालात ऐसे होंगे? ये है ना कि ये हमारे भाई गुलवर्दा खान साहब बैठे हुए हैं, अगर मैं इनके सारे दांत मुंह में से निकाल लूं और हाथ में इनके अखरोट रख दूं कि अब ये तोड़ कर दिखाएं, तो ये कैसे तोड़ के दिखाएंगे? मुझे बता दें। नहीं भाई, मुजरा तो हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो दूसरा तरीका है जिससे वो सोच में पड़ गया कि मैं दूसरा तरीका कौन सा है मुजरा हो सकता है अगर जान जबड़ों में जान है, या जबड़े पीछे दांतों के जबड़े होते हैं, तरीका सोच। नहीं, मैं ही बता देता हूँ क्योंकि अब आपका गुफ्तगू का मुझसे सिलसिला जुड़ा हुआ है जी। तो अगर इनके जबड़े बड़े मजबूत हैं, दांत आप निकाल दें,
تو عین ممکن ہے کہ ٹیکنیکل طریقے سے اس کو توڑ دیں اخروٹ. ٹیکنیکلی تو سب کچھ ممکن ہے کر سکیں گے، اس کے لیے تو پھر دماغ کا استعمال. بات آپ نے کہہ دی، اس کا مقصد کلیئر ہے اور میں نے بھی کہا. تو جہاں تک اب یہ بات ہے، بات یہ ہے کہ اس وقت نا پورا کا پورا سسٹم، یعنی کہ جب آپ کے پورا سسٹم جو ہے نا چینج ہو چکا ہو، وہاں پر ایک بہتری لے کر آنا جو ہے وہ ایک عام آدمی کے لیے تو بالکل ناممکن ہے، مگر کسی اور لیڈر جو جس طرح کے مصطفیٰ کمال صاحب کی بات کی جا رہی ہے، ان کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے. ٹھیک ہے نا. اب چاہے جماعت اسلامی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اگر وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم ہر کوئی اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے، کوئی ڈاکٹر کہتا ہے، کوئی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کہتا ہے، سائنٹسٹ کہتا ہے، کوئی حکمت حکیم بن کے بتاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ چیلنجز دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس وقت شعور پیدا کرنا جو ہے نا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے. شعور پیدا کرنا عوام کے اندر وہ جو ہے بہت ضروری ہے، کیونکہ ووٹ کا صحیح استعمال کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. مگر ووٹر یہ کہہ کے ایک بات ختم کر دیتا ہے جب ہم سول سوسائٹی میں بیٹھ کے ہم صرف، کیونکہ ہم تو محکمہ تعلیم سے یا تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں، تو ہم شعور کی بات کرتے ہیں، سمجھداری کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہاں یہ بات ایک سنائی دیتی ہے، ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ہم دیں تو پھر کس کو دیں، آپ بتا دیں. آپ بتائیں گے ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کیا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں ہمیں کسی کی نیت کا پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ عمران خان صاحب کی ایگزامپل بھی لوگ دے دیا کرتے تھے ایک زمانے میں، اب تو دوبارہ تھوڑا جوش میں آ گئی ہے کچھ عوام، مگر ایک وقت میں کہتے تھے دیکھو نا ہمیں ایک امید کی کرن نظر آئی تھی، مگر 3.5 سال گزر گئے، کچھ نہیں ہوا، پھر آگے جا کے ان کا تختہ الٹ گیا. تو بات یہ ہے کہ اب پسندیدگی پاپولیرٹی میں اضافہ ضرور دوبارہ ہوا ہے، مگر ان کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ عمران خان جیسے بھی جو لیڈر ہیں جن کو ہم نے سمجھا تھا کہ شاید یہ مسیحا ہو، وہ نیا پاکستان کی جو بات ہوتی تھی وہ کچھ نہیں کر سکے اس گلوبل پاور کے سامنے یا اس پورے گلوبل اسٹیبلشمنٹ کے سامنے. گلوبل اسٹیبلشمنٹ وغیرہ یہ تو یہی تو بیانیہ ہے اختر بھائی، اسی کی تو ہمیں تصحیح اب کرنی یہ ہے کہ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر وہ کیسے ہم کراچی شہر کے اندر یا صوبہ سندھ کے اندر یا کسی بھی خطے کے آپ اندر اپنا کام جو آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے اگر نہیں پورا کر رہے تو اس میں کون سا گلوبل اسٹیبلشمنٹ یا کوئی جو ہے وہ بیرونی سازش یا کوئی وہ میں اس میں ایک بات کہا کرتا ہوں، مجھے اگر آپ اجازت دے دیں 2-3 جملے، نہیں کیا کچھ نہیں کیا، مجھے 2-3 جملے کی اجازت اگر دے دیں مکمل کروں. میں اسی لیے کیونکہ ہم لوگوں نے ہیومن رائٹس کی طرح ایک ہیومن رائٹس اینڈ رسپانسبلٹی کا ایک ادارہ بنایا، جس میں ہمیں بڑی دقت ہے جب ہم بیٹھ کے کانفرنس میٹنگ کرتے ہیں اور لوگوں کو اویئرنیس سیشن دیتے ہیں کہ بھائی ہیومن رائٹس کی تو بات کرتے ہیں سب اور سمجھدار ہیں کہ جی میرا بھی یہ حق ہے، ہر انسان کا یہ حق ہے، بچے کا حق ہے، عورت کا حق ہے، مگر یہاں رسپانسبلٹی کی کون بات کرتا ہے؟ اگر آپ اپنی ذمہ داری اٹھانا شروع کر دیں اپنے حق سے پہلے، آپ یہ بولتے ہیں کہ ان بھائی کا مجھ پہ کیا حق ہے، اس بچے کا مجھ پہ کیا حق ہے، یہ بے جان چیز پڑی ہوئی ہے، کپ ہے خالی، اس کا مجھ پہ کیا حق ہے کہ اس کی جا کے اس کو واش کر کے عزت سے رکھوں جا کے اپنی جگہ پر. گھر میں کوئی بندہ یعنی اپنا کچرا اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے، پھر کہتا ہے یہ بلدیاتی اداروں کا حق ہے. تو بلدیاتی ادارے تو پتہ نہیں وہ کب کام کریں گے. تو ہیومن رائٹس کے ساتھ رسپانسبلٹی کا جو اویئرنیس ہے نا، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. میں آپ کے چینل کے توسط سے عوام سے گزارش کروں گا، آپ ایک دیا جلانا شروع کریں، آپ کیئر آف انوائرمنٹ خود کرنا شروع کریں. ایک تو کیئر آف سیلف ہوتی ہے، بچے سے کی تربیت شروع کرتے ہیں ہم لوگ، پھر کیئر آف انوائرمنٹ ہوتی ہے. جب آپ کیئر نہیں کریں گے، آپ اپنا فرض ایز اے انڈیویجول نہیں کریں گے، پھر ایز اے فیملی نہیں کریں گے، تو سوسائٹی میں کیا تبدیلی آئے گی؟ پھر ہم دوسروں کو الزامات دیتے رہیں، یہ اچھی بات نہیں. یہی سلسلہ چل رہا ہے. بالکل ایسا ہی آپ نے بالکل درست فرمایا اختر بھائی. وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. گلبردک صاحب آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بھی پروگرام میں وقت دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ باتیں بہت ساری تھیں، وقت کی کمی کی وجہ سے پروگرام میں زیر بحث نہیں آ سکے، لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان معاملات کے اوپر گفتگو کی جائے، خاص طور پہ یہ جو رسپانسبلٹی ہے، ایک جو ذمہ داری ہے انفرادی شخص کی معاشرے کے اندر کیا ہے. اب یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اور دوسرے ذرائع ہمارے پاس نہیں ہے، تو یہ بہترین ذریعہ ہے جس کے ذریعے لوگوں تک آگاہی پہنچائی جا سکتی ہے، اور یہ کام اور یہ ذمہ داری پوری کرتے رہیں گے انشاءاللہ آگے بھی. ایک بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے آپ کی صحت کے حوالے سے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.